खुशिया सोच रहा था बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर, और वो उसकी दुकान के साथ संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों की रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी, और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिसकर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशिया पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और इस वाक़े पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आध घंटा पहले। वो इस संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगोर से जो नई छोकरी कांता आई थी उस गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशिया से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनाचे वो इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ गया था। कांता की खोली का दरवाज़ा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उस पर खुशिया ने कहा, मैं खुशिया। आवाज़ दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। खुशिया अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो खुशिया ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की कितनी चीज़ें होती हैं। वो तो सब की सब खुशिया की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशिया, कैसी आए? मैं बस अब नहाने वाली ही थी। बैठो बैठो, बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो कहे आते। जानते हो वो मुवारामा यहाँ से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी नज़रें जो एकदम उरियानी से दो चार हो गई थीं, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थीं। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहाओ। फिर एकदम उसकी ज़ुबान खुल गई, पर जब तुम नंगी थी तो दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी? अंदर से कह दिया होता मैं फिर आ जाता, लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा कि क्या हरज है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो। कांता की यह मुस्कुराहट अभी तक खुशिया के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की मानंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। बहुत पहली मर्तबा खुशिया को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सडोल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी। सबसे ज़्यादा ताज्जुब उस बात पर है कि वो नंग धड़ंग उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाज तक ना आई। क्यों? उसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा क्या हरज है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो, क्या हरज है। कांता और खुशिया एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वो उसी का था। उस पर यह कोई वजह न थी कि उसके सामने नंगे हो जाती। कोई ख़ास बात थी? कांता के अल्फाज में खुशिया कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मबहम था कि खुशिया किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था जो ढोलकी पर मुंडे चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लड़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह, कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थीं, मगर उसका एक रुआं तक भी ना कपकपाया था। बस सांवले पत्थर की मूर्ति की मानंद खड़ी रही जो एहसास से आ रही हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था, मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो ज़रा भी ना घबराए और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई हों। उसको थोड़ी लाज तो आनी चाहिए थी, ज़रा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियाँ यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे,
اور ان 10 برسوں میں وہ پیشہ کرنے والی لڑکیوں کے تمام رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ مثال کے طور پر اسے یہ معلوم تھا کہ پائے دھونی کے آخری سرے پر جو چھوکری ایک نوجوان لڑکے کو بھائی بنا کر رہتی ہے، اس کے لیے اچھوت کنیا کا ریکارڈ کاہے کرتا مورک پیار پیار اپنے ٹوٹے ہوئے باجے پر بجایا کرتی ہے کہ اسے اشوک کمار سے بہت بری طرح عشق ہے۔ کئی من چلے لونڈے اشوک کمار سے اس کی ملاقات کرانے کا جھانسا دے کر اپنا الو سیدھا کر چکے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دادر میں جو پنجابن رہتی ہے وہ صرف اس لیے کوٹ پتلون پہنتی ہے۔ اس کے ایک یار نے اسے کہا تھا کہ تیری ٹانگیں تو بالکل اس انگریز ایکٹریس کی طرح ہیں جس نے موراکو اور خون تمنا میں کام کیا تھا۔ یہ فلم اس نے کئی بار دیکھا، اور جب اس کے یار نے کہا کہ مالین ڈیرچ نے اس لیے پتلون پہنتی ہے کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت ہیں اور ان ٹانگوں کا اس نے 2 لاکھ کا بیمہ کرا رکھا ہے، تو اس نے بھی پتلون پہننا شروع کر دی جو اس کے چوتڑوں میں بہت پھنس کر آتی ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مزگاؤں والی دکشنی چھوکری صرف اس لیے کالج کے خوبصورت لونڈوں کو پھانستی ہے کہ اسے ایک خوبصورت بچے کی ماں بننے کا شوق ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کبھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکے گی، اس لیے کہ بانجھ ہے، اور اس کا کالی مدراسن کی بابت جو ہر وقت کانوں میں ہیرے کی بوٹیاں پہنے رہتی تھی، اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کا رنگ کبھی سفید نہیں ہوگا، اور وہ ان دواؤں پر بیکار روپیہ برباد کر رہی ہے جو آئے دن خریدتی رہتی ہے۔ اس کو ان تمام چھوکریوں کا اندر باہر کا حال معلوم تھا جو اس کے حلقے میں شامل تھیں، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک روز کانتا کماری اس کا اصلی نام اتنا مشکل تھا کہ وہ عمر بھر یاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سامنے ننگی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو زندگی کے سب سے بڑے تعجب سے 2 چار کرائے گی۔ سوچتے سوچتے اس کے منہ میں پان کی پیک اس قدر جمع ہو گئی تھی کہ وہ اب مشکل سے چھالیا ان ننھے ریزوں کو چبا سکتا تھا جو اس کے دانتوں کی ریخوں میں سے ادھر ادھر پھسل کر نکل جاتے تھے۔ اس کے تنگ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں، جیسے ململ میں پنیر کو آہستہ سے دبا دیا گیا ہو۔ اس کے مردانہ وقار کو دھکا سا پہنچا تھا۔ جب وہ کانتا کے ننگے جسم کو اپنے تصور میں لاتا، اسے محسوس ہوتا جیسے اس کا اپمان ہوا ہے۔ ایک دم اس نے اپنے دل میں کہا، بھئی یہ اپمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ایک چھوکری ننگ دھڑنگ تمہارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تم خوشیاں ہی تو ہو۔ خوشیاں نہ ہوا سالہ وہ بلّا ہو گیا جو اس کے بستر پر ہر وقت اونگتا رہتا ہے، اور کیا؟ اب اسے یقین ہونے لگا کہ سچ مچ اس کی ہتک ہوئی ہے۔ وہ مرد تھا اور اس کو اس بات کی غیر محسوس طریق پر توقع تھی کہ عورت خواہ شریف ہوں یا زاری ہو، اس کو مرد ہی سمجھے گی اور اس کے اور اپنے درمیان وہ پردہ قائم رکھیں گی جو ایک مدت سے چلا آ رہا ہے۔ وہ تو صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کانتا کے یہاں گیا تھا کہ کب مکان تبدیل کر رہی ہے اور کہاں جا رہی۔ کانتے کے پاس اس کا جانا یکسر بونس سے متعلق تھا۔ اگر خوشیاں کانتا کی بابت سوچتا کہ جب وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اندر کیا کر رہی ہوگی، تو اس کے تصور میں زیادہ سے زیادہ اتنی باتیں آ سکتی تھیں۔ سر پر پٹی باندھے لیٹ رہی ہوگی، بلے کے بالوں میں سے پسو نکال رہی ہوگی، اس پاؤڈر سے اپنی بغلوں کے بار اڑا رہی ہوگی جو اتنی باس مارتا تھا کہ خوشیاں کی ناک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پلنگ پر اکیلی بیٹھی تاش پھیلائے پیشنٹس کھیلنے میں مشغول ہوگی۔ بس اتنی چیزیں تھیں جو اس کے ذہن میں آتی تھیں۔ گھر میں وہ کسی کو رکھتی نہیں تھی، اس لیے اس بات کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا۔ پر خوشیاں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ تو کام سے وہاں گیا تھا کہ اچانک کانتا، یعنی کپڑے پہننے والی کانتا، مطلب یہ ہے کہ وہ کانتا جس کو وہ ہمیشہ کپڑوں میں دیکھا کرتا تھا، اس کے سامنے بالکل ننگی کھڑی ہو گئی۔ بالکل ننگی ہی سمجھو، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا تولیہ سب کچھ تو چھپا نہیں سکتا تھا۔ خوشیاں کو یہ نظارہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے چھلکا اس کے ہاتھ میں رہ گیا ہے اور کیلے کا گودا پرچ کر کے اس کے سامنے آ گرا ہے۔ نہیں، اسے کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا، جیسے وہ خود ننگا ہو گیا ہو۔ اگر بات یہاں تک ہی ختم ہو جاتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خوشیاں اپنی حیرت کو کسی نہ کسی ہیلے سے دور کر دیتا، مگر یہاں مصیبت یہ آن پڑی تھی
کہ اس لونڈیا نے مسکرا کر کہا تھا، جب تم نے کہا خوشیاں ہے تو میں نے سوچا اپنا خوشیاں ہی تو ہے، آنے دو۔ یہ بات اسے کھا رہی تھی۔ سالی مسکرا رہی تھی۔ وہ بار بار بڑبڑاتا، جس طرح کانتا ننگی تھی اسی طرح اس کی مسکراہٹ خوشیاں کو ننگی نظر آتی تھی۔ یہ مسکراہٹ ہی نہیں تھی، اسے کانتا کا جسم بھی اس حد تک نظر آیا گویا اس پر رندہ پھرا ہوا ہے۔ اسے بار بار بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب پڑوس کی ایک عورت اس سے کہا کرتی تھی، خوشیاں بیٹا جا دوڑ کے جا، یہ بالٹی پانی سے بھر لا۔ جب وہ بالٹی پانی کی بھر لایا کرتا تو وہ دھوتی سے بنا ہوئے پردے کے پیچھے سے کہا کرتی تھی، اندر آ کے یہاں میرے پاس رکھ دو، میں نے منہ پر صابن ملا ہوا ہے، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ دھوتی کا پردہ ہٹا کر بالٹی اس کے پاس رکھ دیا کرتا۔ اس وقت صابن کے جھاگ میں لپٹی ہوئی ننگی عورت اسے نظر آیا کرتی تھی، مگر اس کے دل میں کبھی ہی جان کا پیدا نہیں ہوا تھا۔ بھائی میں اس وقت بچہ تھا، بالکل بھولا بھالا۔ بچے اور مرد میں بہت فرق ہوتا ہے، بچوں سے کون پردہ کرتا ہے، مگر اب تو میں پورا مرد ہوں۔ میری عمر اس وقت 28 برس کے قریب ہے، اور 28 برس کے جوان آدمی کے سامنے تو کوئی بوڑھی عورت بھی ننگی کھڑی نہیں ہوتی۔ کانتا نے اسے کیا سمجھا تھا؟ اس میں وہ تمام باتیں نہیں تھیں جو ایک نوجوان مرد میں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کانتا کو یک بیک ننگ دھڑنگ دیکھ کر بہت گھبرایا تھا، لیکن چور نگاہوں سے کیا اس نے کانتا کی ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا تھا جو روزانہ استعمال کے باوجود اصلی حالت پر قائم تھیں؟ اور کیا تعجب کہ مرد ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ 10 روپے میں کانتا بالکل مہنگی نہیں، اور دوسہرے کے روز بینک کا وہ منشی جو 2 روپے کی رعایت نہ ملنے پر واپس چلا گیا تھا بالکل گدھا تھا۔ اور ان سب کے اوپر کیا ایک لمحے کے لیے اس کے تمام پٹھوں میں ایک عجیب قسم کا کھچاؤ پیدا نہیں ہو گیا تھا، اور اس نے ایک ایسی انگڑائی نہیں لینا چاہی تھی جس سے اس کی ہڈیوں تک چٹکنے لگے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ منگور کی سانولی چھوکری نے اس کو مرد نہ سمجھا اور صرف خوشیاں سمجھ کر اس کو اپنا سب کچھ دیکھنے دیا؟ اس نے غصے میں آ کر پان کی گاڑی پھینک تھوک دی جس نے فٹ پاتھ پر کئی بیل بوٹے بنا دیے۔ پیک تھوک کر وہ اٹھا اور ٹرام میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں اس نے نہا دھو کر نئی دھوتی پہنی۔ جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کی ایک دکان میں سیلون تھا۔ اس کے اندر جا کر اس نے آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کی، پھر فوراً ہی کچھ خیال آیا تو کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑی سنجیدگی سے اس نے داڑھی مونڈنے کے لیے حجام سے کہا۔ آج چونکہ دوسری مرتبہ داڑھی منڈوا رہا تھا اس لیے حجام نے کہا، ارے بھائی خوشیاں بھول گئے کیا؟ صبح میں نے ہی تو تمہاری داڑھی مونڈی تھی۔ اس پر خوشیاں نے بڑی متانت سے داڑھی پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کھونٹی اچھی طرح نہیں نکلی۔ اچھی کھونٹی نکلوا کر اور چہرے پر پاؤڈر ملوا کر وہ سیلون سے باہر نکلا۔ سامنے ٹیکسی کا اڈا تھا۔ بمبئی کے مخصوص انداز میں اس نے چھی چھی کر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انگلی کے اشارے سے اسے ٹیکسی لانے کے لیے کہا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ڈرائیور نے مڑ کر اسے پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ ان 4 لفظوں نے اور خاص طور پر صاحب نے خوشیاں کو بہت مسرور کیا۔ مسکرا کر اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، جائیں گے، پہلے تم بسیرا ہاؤس کی طرف چلو، لیمنگٹن روڈ میں سے ہوتے ہوئے، سمجھے؟ ڈرائیور نے میٹر کی لال جھنڈی کا سر نیچے کی طرف دبا دیا، ٹن ٹن ہوئی اور ٹیکسی نے لیمنگٹن روڈ کا رخ کیا۔ لیمنگٹن روڈ کا جب آخری سرا آ گیا تو خوشیاں نے ڈرائیور کو ہدایت دی، بائیں طرف موڑ لو۔ ٹیکسی بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ ابھی ڈرائیور نے گیئر بھی نہ بدلا تھا کہ خوشیاں نے کہا کہ سامنے والے کھمبے کے پاس روک لینا ذرا۔ ڈرائیور نے عین کھمبے کے پاس ٹیکسی کھڑی کر دی۔ خوشیاں دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک پان والے کی دکان کی طرف بڑھا۔ یہاں اس نے ایک پان لیا اور اس آدمی سے جو کہ دکان کے پاس کھڑا تھا چند باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ ٹیکسی پر بٹھا کر ڈرائیور سے کہا، سیدھے لے چلو۔ دیر تک ٹیکسی چلتی رہی۔ خوشیاں نے جدھر اشارہ کیا ڈرائیور نے ادھر ہینڈل پھیر دیا۔ مختلف پر رونق بازاروں میں سے ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک نیم روشن گلی میں داخل ہوئی جس میں آمد و رفت کم تھی۔ کچھ لوگ سڑک پر بستر جمائے لیٹے تھے، ان میں سے کچھ بڑے اطمینان سے چمپی کروا رہے تھے۔
جب ٹیکسی ان چمپی کرانے والوں کے آگے نکل گئی اور ایک کاٹ کے بنگلے نما مکان کے پاس پہنچی تو خوشیہ نے ڈرائیور کو ٹھہرنے کے لیے کہا، بس اب یہاں رک جاؤ۔ ٹیکسی ٹھہر گئی تو خوشیہ نے اس آدمی سے جس کو وہ پان والے کی دکان سے اپنے ساتھ لایا تھا آہستہ سے کہا، جاؤ میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ آدمی بے وقوفوں کی طرح خوشیہ کی طرف دیکھتا ہوا ٹیکسی سے باہر نکلا اور سامنے والے چوبی مکان میں داخل ہو گیا۔ خوشیہ جم کر ٹیکسی کے گدے پر بیٹھ گیا اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر اس نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی، ایک دو کش لے کر باہر سڑک پر پھینک دی۔ وہ بہت مضطرب تھا، اس لیے اسے ایسا لگا کہ ٹیکسی کا انجن بند نہیں ہوا۔ اس کے سینے میں چونکہ پھٹ پھڑاہٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہ سمجھا کہ ڈرائیور نے بل بڑھانے کی غرض سے پٹرول چھوڑ رکھا۔ چنانچہ اس نے تیزی سے کہا، یوں بیکار انجن چالو رکھ کر تم کتنے پیسے اور بڑھا لو گے؟ ڈرائیور نے مڑ کر خوشیہ کی طرف دیکھا اور کہا، سیٹھ انجن تو بند ہے۔ جب خوشیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کا اضطراب اور بھی بڑھ گیا اور اس نے کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ چبانے شروع کر دیے۔ پھر ایک سر پر وہ کشتی نما کالی ٹوپی پہن کر جو اب تک اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی، اس نے ڈرائیور کا شانہ ہلایا اور کہا، دیکھو ابھی ایک چھوکری آئے گی، جو ہی اندر داخل ہو تم نے موٹر چلا دینا۔ سمجھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معاملہ ایسا ویسا نہیں۔ اتنے میں سامنے چوبی مکان سے دو آدمی باہر نکل آئے۔ آگے آگے خوشیہ کا دوست تھا، اس کے پیچھے پیچھے کانتا جس نے شوخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ خوشیہ جھٹ سے اس طرف سرک گیا جدھر اندھیرا تھا۔ خوشیہ کے دوست نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور کانتا کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کیا۔ فوراً ہی کانتا کی حیرت بھری آواز سنائی دی جو چیخ سے ملتی جلتی تھی، خوشیہ تم؟ ہاں میں، لیکن تمہیں روپے مل گئے ہیں نا؟ خوشیہ کی موٹی آواز بلند ہوئی، دیکھو ڈرائیور، جوہو لے چلو۔ ڈرائیور نے سلف دبایا، انجن پھڑپڑانا شروع ہوا۔ وہ بات جو کانتا نے کہی سنائی نہ دے سکی۔ ٹیکسی ایک دھچکے کے ساتھ آگے بڑھی اور خوشیہ کے دوست کو سڑک کے بیچ حیرت زدہ چھوڑ کر اس نیم روشن گلی میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے خوشیہ کو موٹروں کی دکان کے سنگین چبوترے پر نہیں دیکھا۔